अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। बलोच यकजहती कौंसिल ने आज अपना धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ये धरना कई दिनों से जारी था और फाइनली गवर्नमेंट ने इनके साथ एग्रीमेंट किया है। 7 पॉइंट के ऊपर मुश्तमिल ये एग्रीमेंट है। इसके बाद इन्होंने धरने के जो शुरका हैं जो कि देवर इन थाउजेंड्स, उन्होंने जो रोड्स वहाँ पे ब्लॉक की हुई हैं इन गवादर, वो खाली करना शुरू कर दी हैं। और आल्दो के इसकी जो लीड कर रही थी डॉक्टर मारंग बलोच, उन्होंने कहा है कि जो ब्लड मनी या कंपनसेशन मनी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है वो हम नहीं लेंगे, हमें अपने प्यारे चाहिए। प्रोग्राम में हम आगे बात करेंगे कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक मरतबा फिर जो एस्टेब्लिशमेंट का व्यू पॉइंट है उसको रीएट्रेट किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान पॉलिटिकल लैंडस्केप पे या पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है वापसी उसी सूरत मुमकिन है कि अगर May 9 को लेके वो माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो उन्हें उस ग्राउंड में, पॉलिटिकल ग्राउंड में एंट्री की इजाज़त नहीं होगी, वो खेल नहीं सकेंगे। इससे पहले DGISPR ने कहा था कि इमरान खान को माफ़ी मांगना होगी और इमरान खान कहते हैं कि जी मैं माफ़ी को आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इस May 9 के ऊपर जुडिशल कमीशन आप बनाएं। जुडिशल कमीशन जो फैसला करेगा वो हम सबको कबूल होना चाहिए। वॉर एस्केलेशन की बात हो रही है मिडल ईस्ट में। हमास लीडर इस्माइल हानिया की असैसिनेशन के बाद उनकी असैसिनेशन तेहरान में हुई और जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स समझा जा रहा है। तो इसके बाद ख्याल किया जा रहा है कि शायद ईरान जंप इन ना कर जाए, जो ऑलरेडी मिडल ईस्ट में क्राइसिस हैं। इसराइल ने अटैक किया हुआ है गज़ा के ऊपर। अगर अनऑफिशियल हम फिगर पे जाएं तो वो तो शायद कोई 60,000 से ऊपर चला गया है जो किलिंग है इन गज़ा, लेकिन अगर हम ऑफिशियल उसमें जाएं तो वो दैट इज़ क्लोज टू 40,000 है और 100,000 के करीब लोग वुंडेड हैं, ज़ख्मी हैं, जो गाज़न्स हैं या फ़लस्तीनियन हैं। आखिर में हम बात करेंगे किस तरह से पार्लियामेंट का फोरम यूज़ किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को कि रिज़र्व सीट जो है वो PTI को मिलनी चाहिए, इसको डिले करने के लिए या इसको टेक ऑन करने के लिए पार्लियामेंट का फोरम यूज़ हुआ है। इसमें हम आखिर में बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहरबानो साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट। शहरबानो साहिबा, पहले तो बताएं कि ये जो बलोच यकजहती कौंसिल है फाइनली इन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो एंड कर दिया, राइट? और अगर आप इसमें देखें कि कई दिनों से ये जारी था गवादर में और इसमें क्लैशेस भी हुए विद द प्रोटेस्टर्स के विद द सिक्योरिटी फोर्सेस और उसमें सम प्रोटेस्टर एज वेल एज सिक्योरिटी पर्सनल जो है उसमें द लॉस ए लाइव्स। 200 लोग इसमें अरेस्ट भी हुए इसमें ऑन द चार्जेस ऑफ अटैकिंग द सिक्योरिटी पर्सनल। तो कैसे देख रहे हैं इसको कि ये लास्ट करेगा? ये 7 पॉइंट एजेंडा मीन 7 पॉइंट एग्रीमेंट है प्राइमरीली कि आपके कुछ शराइत हम मानते हैं, कुछ शराइत आप हमारी माने। तो इस पे अगर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। एक तो बात ये है कि आज हम लोग इस चैनल के ऊपर बैठ के या किसी भी चैनल के ऊपर बैठ के हम डॉक्टर महारंग बलोच का नाम ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले साल या उससे पहले आप मंजूर पश्तीन का नाम नहीं ले सकते थे, आप किसी भी बलोची एक्टिविस्ट का नाम नहीं ले सकते थे। तो ये तो एक बहुत खुशाइन मैं समझती हूँ एक अमल है। देखिए ये एक नौजवान खातून है, बहुत जारहाना इनका तर्ज अंदाज है और ये सिर्फ जो प्रोटेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ को नज़र रखना चाहिए कि जो ये प्रोटेस्ट हो रही थी इसमें ख़वातीन की कितनी शमूलियत थी, ख़वातीन की कितनी शिरकत थी। जो ये 31 साल डॉक्टर साहिबा हैं, बाय प्रोफेशन शी इज़ अ डॉक्टर, और उनके वालिद साहब की ऑलरेडी हलाकत हो चुकी हुई है, उनके भाई भी उठाए जा चुके हैं। तो वो एक आप समझ लें कि लीडर बन के सामने आई हैं और आना भी चाहिए था। आपका सवाल जो ये है कि प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट इन लोगों ने शुरू इसलिए किया क्योंकि बहुत देर से वहाँ पर
انفورسڈ ڈسپیرنسز لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. انہوں نے کال دی کہ آپ فلانی جگہ پر آئیں, ہم لوگوں نے میٹنگ کرنی ہے, لوگوں کو میٹنگ سے جانے سے روکا گیا, ان کے اوپر فائرنگ ہوئی, اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ آپ اخبارات میں بھی جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں جو اخبارات آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ نے ان 7 جو پوائنٹس ہیں اس میں سے سب سے میجر, یہ ظاہر ہے کچھ لوگ ان کے اریسٹ ہوئے, ان کے اریسٹ وہ چھوڑیں. مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے ان کو 5 ملین 50 لاکھ پر فیملی کمپنسیشن اناؤنس کی ہے جن کے جو پرسن از مسنگ یا بلیو ٹو بی ڈیڈ, تو لیکن اس پہ انہوں نے ایگری نہیں کیا. ابھی ٹویٹ کیا, یہ لیٹسٹ ٹویٹ ان کا میں پڑھ رہا تھا مہارنگ بلوچ کا, کہ ہم اپنے پیاروں کے خون کی کمپنسیشن منی جو ہے یا بلڈ منی وہ نہیں لیں گے. ذوالقرنین, ہم جب حریف کو اپنے مد مقابل دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حریف کا جو ایتھنک بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کس مٹی سے بنا ہوا ہے, اس کا ڈی این اے کیا ہے. آپ ایک پختون کو کہیں گے کہ وہ آپ کو کہیں آئی ایم سوری, ہم جی مانتے ہیں. آپ دیکھیے وہ بلوچ فریڈم فائٹر اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ ایکٹیوسٹ ہیں, ان کے ہزاروں کے کیا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اب وہ یہ تو ان کے نزدیک گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ وہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں, کیا قصاص اور دیت کے تحت کر رہے ہیں. قصاص اور دیت کے تحت کیا کر رہے ہیں, بلڈ منی دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ نے ان کو مارا ہے, ہلاک کی ہے. نہیں, یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ گورنمنٹ نے ان کو مارا. دے آر اسٹل مسنگ, تو بلیو ٹو بی مے بی ان سم کیسز ڈیڈ. جی پوائنٹ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مطلب کس طرح آپ کو پلیکیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم آپ سے کنسول کر سکتے ہیں. دس از ون وے ٹو کنسول دیم نا. تو آپ میکسیمم آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ جو لوگ ان میں سے زندہ ہیں ان کو آپ کسی نہ کسی طرح سے ریکور کریں اور ان کی فیملی کے ساتھ ری یونین ہو جائے. اگر جس میں نہیں ہے تو پھر اس میں تو یہی آتا ہے نا, پھر آپ کمپنسیشن منی آ جاتی ہے نا. ذوالقرنین, یہاں پہ میں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف انفورسڈ ڈسپیرنسز کا تو معاملہ ہے نہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ نو گو ایریا ہے. ایگزیکٹلی, اور میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کیونکہ نہ میں وہاں پر موجود ہوں, نہ میں وہاں پر رہتی ہوں, اور مجھے اس کے ڈائنامکس کا اس طریقے سے علم نہیں ہے, اور نہ ہی میں اپنی ایکسپرٹ اوپینین دینا چاہتی ہوں کہ جی میں ایکسپرٹ ہوں. آئی ایم ناٹ. لیکن جتنا میں جانتی ہوں, جتنا میں نے پڑھا ہے, یہ کوئی بھی جغرافیے کا جو طالب علم ہے جو وہ یہ جانتا ہے کہ بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے پسماندہ بھی ہے. وہاں پہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ان 1.5 کروڑ میں سے بیشتر جو ہیں وہ پاورٹی یعنی کہ غربت کی لائن کے نیچے رہتے ہیں. وہاں پہ بے شمار منرلز ہیں, کاپر ہے, کول ہے. تو یہ ساری چیزیں تو میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو ویکیپیڈیا پہ آپ پڑھ کے اٹھا کے آپ بتا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ذخائر, اپنے وسائل میں سے کیا ملتا ہے؟ ان کو کچھ نہیں ملتا. یہ جب کھڑے ہو کے اس کے اوپر جب بات کرتے ہیں یا اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ظاہری طور پہ وہ ہمیں ناگوار گزرتا ہے. اور جو دیکھیے, جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, وہاں پر $60 بلین کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں, پاک چائنا اکنامک کوریڈور. تو کیا بلوچستان کا بھی جو بلوچی لوگ ہیں ان سے پوچھ کے یہ سب کچھ کیا گیا؟ چلیں اگر نہیں بھی کیا گیا, ہم یہ کہہ رہے ہیں جی یہ ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے, کیونکہ دنیا کی تاریخ کے اندر جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے, اور وہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ انسانوں کی ہوتی ہے. جی یہ بھی کچھ انکنفرم رپورٹس ہیں, آپ اسے کنفرم کریں گے یا ریجیکٹ کر دیں گے کہ چائنا کا کچھ رول ہے اس دھرنے کو, اس سٹ ان کو, مہارنگ بلوچ وہ بلوچس کے دھرنے کو ختم کرنے کے حوالے سے, کیوں کہہ رہے ہیں کہ بتا رہے گوادر میں سی پیک کے پروجیکٹس ہیں اور کئی دنوں سے یہ چل رہا ہے معاملہ اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا. تو یہ کچھ اس میں ہے ذوالقرنین, اگر ہم اس کو اس رنگ میں دیکھیں کہ چائنا نے $60 بلین سے زیادہ اس کے اندر انویسٹ کیا ہوا, ٹھیک ہے. اب پچھلے
یہ ایک ہفتے کے انریسٹ کی بات نہیں ہے, یہ ایک ہفتے کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ان کے چائنیز جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ ان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے, جو وہاں پہ انجینئرز جاتے ہیں, جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں. گوادر کے اندر بعض ایسے ایریاز ہیں جو نو گو ایریاز ہیں, جہاں پہ آپ لوکلز نہیں جا سکتے. تو جی, تو obviously وہاں کے جو بلوچ نیشنلز ہیں, جو بلوچی ہیں, وہ ڈسپوزیس فیل کرتے ہیں. جہاں تک آپ کی یہ خبر کا ہے تعلق, تو یہ باوثوق ذرائع سے تو میں نہیں کہہ سکتی, پڑھا تو میں نے بھی ہے کہ جو ہمارے اسلام آباد میں چائنیز کونسل جنرل ہیں, یانگ, مسٹر یانگ غالباً ان کا نام ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کے ڈیفنسز ہیں ان کو آپ سائڈ پہ کریں بھائی, ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے, ہمیں کام کرنے دیں نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو, ہم نے اتنا اندر پیسہ ڈالا ہوا ہے, تو آپ جانیں اور آپ کے ایکٹیوسٹ جانیں, پلیز آپ ہمیں تو کام کرنے دیں. تو جس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے ان کے سامنے 7 نکات رکھے ہیں. اب جو یہ 7 نکات بھی ہیں, وہ کوئی ایسے نکات نہیں ہیں کہ جس کے اندر بلوچی جو لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہو جائیں گے. ان کو ابھی بھی ٹائم دیا گیا ہے کہ جی ہم آپ کے لوگ چھوڑیں گے اتنے دنوں کے بعد, ہم انٹرنیٹ بحال کریں گے 2-3 دنوں کے بعد. اب جو مر گئے ہیں ان کے بارے میں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. جی, کمپنسیشن منی لے لیں. اور آگے ہم کریں گے یا نہیں کریں گے وہ 8واں نقطہ نہیں ہے. صحیح. لیکن چلے مجھے اس میں جو سب سے زیادہ پازیٹیو ٹیک اوے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ نے بائی فورس اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی. پیسفل اینڈنگ ہو گئی اس کی. ادروائز آپ دیکھیں جتنا ہیوج کراؤڈ ہے وہاں پہ, ہمارا پروڈیوسر صاحب نے ساتھ میں فوٹیج بھی رن کر رہے ہیں اس کے, تو جس سے ناظرین کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ کتنے لوگ, تھاؤزنڈز آف پیپل اوور دیئر. تو ان کو اگر آپ پیسفلی ہی اگر ان سے نیگوشیٹ کرتے اور کمنگ اپ ود a solution جسے کہہ لیں acceptable to the both parties, تو win-win situation ہے for both sides. اور پھر میں بھی کہوں گا کہ جو enforced disturbances کا ایشو ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکس ون ہے. دونوں سائڈ کا سنیں تو ڈفرینٹ سٹوریز آپ کو ملتی ہیں, لیکن اینی ویز اور جسے کہہ لیں کہ بیٹر سینس ہوپ فلی آگے بھی پرویل کرے گی. اور یہ کسی طرح ہوپ فلی یہ بہت ایک خطرناک قسم کی سچویشن ہے. آپ کے بلوچستان کے اندر بھی پروٹیسٹ شروع ہو رہی ہیں, آپ کے خیبر پختونخوا میں بھی ہیں, آپ کا پنجاب کے اندر بھی سیاسی جماعت کو لے کے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, پکڑ دھکڑ جو ہوتی رہتی ہے. سندھ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو کون سا ایسا صوبہ ہے جہاں پہ ہم لوگ چلے جائیں اور ہم یہ کہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ اللہ کی جنت ہے ادھر. لیکن یہ اتنا میں آپ کو بتا دوں جتنا میری سوچ کے مطابق کہ یہ یہاں پہ چیز ختم نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ایک سپرفیشل چیز نہیں ہے. اور وہی نا جیسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کاسمیٹک ہی کر رہے ہیں نا, مطلب ابھی جیسے 7 نکات ہیں یہ ابھی کے لیے تو ہیں, اس کے بعد ان کو بیٹھ کر تفصیلاً مفصل طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن میٹر کرے گی. جی, امپلیمنٹیشن میٹر کرے گی, کیونکہ آپ نے چائنا کو اپنا وہ حصہ دے دیا ہوا ہے. اب جب آپ نے ایک ملک کو اپنا وہ حصہ دے دیا ہے تو وہاں کے جو مقیم ہیں وہ چائنا جا کے تو پروٹیسٹ نہیں کریں گے نا, وہ اپنی ہی سرزمین پہ کریں گے. تو آپ نے ان کو گولیوں سے کی بھوچاڑ کے سامنے تو نہیں لانا, آپ نے ان کے ساتھ بات ہی کرنی ہے. بات سے ہی حل کرنے چاہیے. اور اسی سے آگے ساتھ میں ہی آپ نے جیسا پروٹیسٹ کی بات کی, اور پروٹیسٹ اگر گوادر میں ہے تو ادھر کے پی میں چل رہا الگ سے ہے. راول پنڈی میں آپ کے جماعت اسلامی کا سٹ ان دھرنا جاری ہے, جو اینٹی انفلیشن کہہ لیں یا اسپیشلی الیکٹریسٹی بلز کو لے لیں کہ جس لیول پہ آپ کے جو بجلی کے بل ہے عام بندہ اس کو پے کرنے کے قابل نہیں رہا. یہاں ہم بات کریں گے جو ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف ہیں. ویسے تو وہ ڈیفنس کا منسٹر ہے, ڈیفنس ریلیٹڈ میٹرز کے اوپر جب سے گورنمنٹ بنی ہے اور جب سے وہ پتن نے ان کے اوپر کچھ نہیں کہا. جی منسٹر بنے ہیں ڈیفنس میٹرز کے اوپر. شاید اگر آپ کو ان کا سٹیٹمنٹ ملے تو اگر آؤٹ آف 200 سٹیٹمنٹس ہیں till February 8 onward, یا جب سے he assumed the portfolio of defense ministry,
تو ان میں سے شاید آپ کو 5 ہارڈلی اگر ڈیفنس ریلیٹڈ مل جائیں تو بڑی بات ہوگی, اور 195 آپ کو ساری ملیں گی پولیٹیکل ون, اور اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو عمران خان اینڈ مے 9. تو ابھی وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان اور اس کی پارٹی اسی صورت میں پولیٹیکل ارینا میں انٹر ہو سکتے ہیں, کھیل کے میدان میں آ سکتے ہیں پولیٹکس کے, جب تک وہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں مے 9 کو لے کے. معافی مانگیں گے وہ؟ تو خواجہ آصف صاحب نے منصف بھی وہ خود بن گئے ہیں, اور انہوں نے ورڈکٹ بھی دے دی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو وہ یعنی کہ انہوں نے ان کا فرد جرم انہوں نے عائد کر دی ہے عمران خان کے اوپر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کروایا ہے. تو یہ تو ابھی بات پروو بھی نہیں ہوئی. ذوالقرنین, یہ کس قسم کی بچگانہ قسم کی باتیں ہوتی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے زندگی گزار دی ہے پی ایم ایل این میں, اور پارلیمنٹ کا بھی وہ حصہ رہ چکے ہوئے ہیں. اب زبردستی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں جو رپورٹ آئی ہے پتن کی, بہت صاف رپورٹ آئی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور کس طریقے سے ہوئی ہے. ہزارہ کی کنسٹیٹیوئنسی کے اندر کیسے میاں صاحب, بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ ہار چکے ہوئے تھے. چلیں, لیکن بات یہ ہے, میں نے جب آپ نے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے بارے میں بات کی کہ انہوں نے نیگوشیٹ کیا, انہوں نے ایسے کیا, تو میں نے آپ سے ایک چیز عرض کی تھی کہ آپ اپنے جو مد مقابل ہوتا ہے آپ اس کا ذرا تھوڑا سا ڈی این اے کا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. دیکھیے, عمران خان صاحب تو معافی مانگنے والے نہیں ہیں, اور وہ معافی کیوں مانگے؟ سب سے پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, اگر مجھے یہ کہا جائے, اگر میں اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھوں, تو میں تو سب سے پہلے معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہوں کہ میں نے یہ جرم کی ہے. تو وہ تو اس بات پہ نہیں آ رہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی پارٹی کو کہا تھا. ایک امپریشن, بالکل سوری, میں آپ یہیں سے جاری رکھیے گا. جی معافی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی ایک پرسنالٹی سے انہوں نے معافی مانگنی ہے. عمران خان نے کو ادر وے اراؤنڈ کوئی معافی کا سینس ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا کہ مے 9 انسیڈنٹ ہوا. مے 9 میں جنہوں نے وینڈلزم کی, جلاؤ گھراؤ کیا, شہداء کی مونومنٹس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, تو وہ لوگ تو پروسیکیوٹ کریں, ان کو سزا دیں. معافی کا میں صرف ڈرائیو آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ معافی کی سینس کیا ہے. نہیں, میں سمجھتی ہوں. دیکھیں, اب تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. چلیں جی, ہم لسٹ بناتے ہیں کہ یہ پولیٹیشینز معافیاں مانگے ہیں. ہم ٹھیک ہے, ہم 47 کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ آ جائیں لائن حاضر ہو جائیں, معافیاں مانگے, اور اس کے بعد پھر عمران خان بھی معافی مانگ لے. یہ معافی مانگے ہیں سپریم کورٹ پہ حملے کی, یہ معافی مانگے ہیں 15ویں ترمیم کی, یہ معافی مانگے ہیں یہ جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس دی ہے. عمران خان بھی معافی مانگے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو ہیں ان کے کوئی جرائم نہیں, جرائم ان کے نہیں ہیں. ہاں, ایز اے پرائم منسٹر ان کی پالیسیز بہت ہی ناقص تھیں ڈیفینیٹلی, لیکن وہ جرائم نہیں ہے. جرائم ہوتا ہے کہ آپ باقی اپنی انسٹیٹیوشن, اپنے ملک کی انسٹیٹیوشن پہ حملہ کریں, جیسے سپریم کورٹ پہ بھی ہوا تھا. جی ایچ کی اور سپریم کورٹ, اگر آپ ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں تو ایک آپ کا ڈیفنس کا ہے اور دوسرا آپ کا انصاف کا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر معافی مانگے, آپ بھی معافی مانگے, وہ بھی معافی مانگے. تو آپ کو تو اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اس وقت سی سی ٹی وی نہیں تھا, لیکن فوٹیج کے اندر سب لوگ موجود تھے. سی سی ٹی وی کے اوپر, سی سی ٹی وی کہاں ہے جی؟ فوٹیج کدھر ہے 9 مئی کی؟ پہلے مجھے دیکھیں, میں 9 مئی کے بارے میں نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں منصف ہوں جی. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب اگر مجھے کہا جائے آپ معافی مانگے, تو میں معافی تو تب مانگوں جب میں نے کوئی جرم کیا ہے, میں یہ اعتراف کروں. اور خواجہ آصف کو کس نے جورسڈکشن دی ہے کہ وہ سیاستدانوں سے معافیاں منگوائیں؟ یہ تو سپریم, یہ تو کورٹس کا کام ہے نا. بتائیں کہ یہ ساری پی ایم ایل نون جو ہے ایک ہی نقطے پہ کنفائنڈ ہو کے رہ گئی ہے کہ مے 9 والوں کو آپ سیاست کی اجازت مت دیں, یعنی کہ پی ٹی آئی کو آپ سیاست کی اجازت مت دیں, ان کو اسمبلیوں سے اٹھا کے باہر پھینکیں. اچھا, اور جتنے جو بہت سارے تو جیل میں ہیں اور جو جیل سے باہر ہیں ان کو سیاست نہ کرنے دیں.
لیکن میک سینس کرتا ہے, میک سینس کرتا ہے. آپ کے خیال سے ان کی انفارچونیٹلی کوئی بھی چیز سینسیبل ہے, انٹلیکچولی سینسیبل کوئی چیز ہے, اٹھا کے باہر پھینک دیں یہ پارلیمان, یہ جمہوری رویہ ہے کیا؟ آپ مئی 9 کے بن چکے ہوئے ہیں, آپ نے اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں کہ ہم مئی 9 کے جو پرپیٹریٹرز ہیں جنہوں نے مئی 9 کی ہے, ہم ان کو سزا دلوائیں گے. 14 ماہ گزر گئے اس کو, مئی 9 2023 کی بات ہو رہی ہے, مئی 9 2024 نہیں ہے, 14 ماہ گزر گئے. 10,000 سے زیادہ لوگ آپ نے اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی اس ٹائم جیلوں میں ہیں, ابھی تک آپ ان کو کنوکٹ کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے. آپ الزام سیدھا ججز کے اوپر دیتے ہیں کہ ججز کی وجہ سے وہ کنوکٹ نہیں ہو رہے, ان کو سزائیں نہیں مل رہی, یعنی کہ ججز بھی یہاں پہ غلط ہیں اور یہ ٹھیک ہے. اور اس فوبیا سے مطلب ایک مریض بنا کے رکھتی ہے انہوں نے پوری قوم کو, یہ فوبیا کی بات کر کر کے مئی 9 اس سے یہ نکلتے کیوں نہیں, اس کو لیو بیہائنڈ کر کے موو فارورڈ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ جو ریٹرک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو اسپن کرتے ہیں, یہ ویب آف فالسہڈ اینڈ فالسیفائی کرتے ہیں. میں اگزامپل جولین اسانج کی ضرور دینا چاہوں گی, انہوں نے اتنے سال قید میں گزارے ہیں اور اس کے بعد اب وہ چلے گئے ہیں. تو دیکھیے ایویڈنس ان کے خلاف پیش کیا گیا نہیں کیا گیا, انہوں نے سچ سامنے لے کر آئے اور انہوں نے قید کاٹی اور اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. لیکن امریکہ بارہا یہ کہتا رہا کہ یہ ڈینجرس آدمی ہے, اس نے یہ کیا ہے, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے اس نے لیک کیا ہے, اسٹیٹ سیکرٹس لیک کیے ہیں. اب عمران خان پھر دوبارہ سے شروع کرتے ہیں یہاں پہ. ناظرین ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. گورنمنٹ جو تھی وہ اننروڈ تھی جب سے سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے ڈیسیژن کیا تھا کہ یہ جو ریزرو سیٹ ہیں وومن اور مینورٹیز کی, یہ جو آپ پی ایم ایل نون اور باقی پارٹیز میں پیپلز پارٹی نے بانٹ لی تھی, جو سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو جانی چاہیے تھی, تو اس ڈیسیژن کے بعد جو کہ فیور میں آیا آف کورس پی ٹی آئی کے کہ یہ پارلیمنٹ میں سنی اتحاد کونسل کے نام سے نہ آئے, اپنے نام کے ساتھ آئے اور اس کو ریزرو سیٹ ملنی چاہیے. تب سے گورنمنٹ ایکٹنگ لائک جسے کہہ لیں کہ کنفیوزڈ اینٹی کی طرح, اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں. فائنلی اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ پارلیمنٹ کا شولڈر یا پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیا جائے سپریم کورٹ کو ٹیک آن کرنے کے لیے اس ڈیسیژن کے اوپر, اور تب پارلیمنٹ از کمنگ اپ ود دیٹ کنٹروورشل لیجسلیشن جس میں انہوں نے کہا کہ اگر جس نے بھی جو ہے ریزرو سیٹس کو لے کے لسٹ جمع نہیں کروائے جس پارٹی نے بھی, تو اس کو یہ سیٹیں نہیں ملنی چاہیے. گورنمنٹ آلریڈی ریویو میں جا چکی ہے, گورنمنٹ ایز ویل ایز پیپلز پارٹی جو اس کی کولیشن پارٹنر ہے وہ بھی ریویو میں گئی ہے اس ڈیسیژن کے خلاف ریزرو سیٹ کے اوپر سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں چھٹیاں چل رہی ہیں اور 2 ماہ کے بعد انہوں نے یہ کیس ٹیک اپ کرنا ہے. ڈیورنگ دیٹ ان کے پاس آپشن نہیں تھی گورنمنٹ بٹ ٹو امپلیمنٹ دیٹ ڈیسیژن. تو اب پارلیمنٹ کا شولڈر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ لیجسلیشن یہ لے آئے ہیں, اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوپ فلی ان کو یہ سیٹیں نہیں دینے والا, اور دوبارہ سے یہ بال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں جائے گا اور پھر ڈیسائیڈ ہوگا. تو 2 ماہ کا ایک طرح کا اس لیجسلیشن سے گورنمنٹ شہباز شریف کی ایڈمنسٹریشن نے ٹائم بائی کر لیا ہے. شہبانہ صاحبہ, گورنمنٹ نے ٹھان لی ہوئی ہے کہ ہم نو میٹر واٹ ہیپنس کم واٹ میں, ہم نے سپریم کورٹ کا وہ ڈیسیژن جو ہماری فیور میں نہیں ہے اس کو ہم نے ماننا, ٹی وی پہ بالکل مانیں گے, لیکن when it comes to its implementation we not gonna do that. گورنمنٹ نے یہ ٹھان لی ہوئی ہے کہ ہم نے گورننس نہیں کرنی, ہم نے باقی سب کچھ کرنا ہے. گورننس کدھر ہے مجھے یہ بتا دیں, آپ کے ملک کے اندر آپ کو اس وقت گورننس نظر آ رہی ہے؟ کہیں گورننس نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ڈیسیژنز کو یہ نہیں مانتے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھی ہو رہی ہے. ان لوگوں کو نا ایک سائڈ پہ لگایا ہوا ہے کہ ریزرو سیٹس کے بس پیچھے لگے رہو, ان کو لال بتی دکھا دی گئی ہے. بتا بھی دیجیے گا ناظرین کو یہ ریزرو سیٹ کے بارے میں اتنے بے چین کیوں ہیں, کیونکہ اگر یہ ان کو مل جائیں پی ایم ایل نون کو یا رولنگ کولیشن کو,
تو اس سے ان کی 2/3 اکثریت جی بن جاتی پھر ہے۔ یہ قوانین بدلتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بدلیں گے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ یہ ریزرو سیٹس کی ایک لال بتی ہے جس کے پیچھے یہ بھاگی جا رہے ہیں۔ یہ ایک چیز بھول رہے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی نے یا عمران خان نے ایک بڑی انٹیلیجنٹ موو کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے محمود خان اچکزئی کو اپنا نیگوشیٹر بنا کے سامنے بٹھا دی ہے۔ اب عمران خان کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میں نیگوشیٹ کروں گا، پھر اگلے دن کہہ دیتے ہیں میں نہیں کروں گا۔ لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی کو نومینیٹ کر لیا، وہ بھی محمود خان اچکزئی کو، جن کا انفلوئنس نہ صرف جو کہ خود بلوچستان سے ہیں، قلعہ عبداللہ سے، اور ان کی کنسٹیٹیوئنسی جو ہے قلعہ عبداللہ چمن، وہ خود وہاں سے ہیں، ان کا جو اثر رسوخ ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، ان کا اثر رسوخ افغانستان میں ہے۔ تو ایک ایسے شخص کو انہوں نے آرمی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایز اے نیگوشیٹر پیش کیا ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گئی ڈیل سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان چاہتے ہیں کہ الیکشنز کروائے جائیں، اور اس کے بعد جو یہ گورنمنٹ ہے، یہ جو فارم 47 کے تھرو آئی ہے، یہ چلی جائے۔ یہ میں نہیں جانتی کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہ ہی میں اپنی اوپینین فی الحال قبل از وقت میں دینا نہیں چاہتی، لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ موو پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ موو ہے۔ یہ لال بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور 2 مہینے کے بعد پھر سے یہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ وہ ریزرو سیٹس تو ہر حالت میں پی ٹی آئی کو جائیں گی نا، ایسے سپریم کورٹ کے اندر جا کے اٹ ول جسٹ کلیپس۔ کیونکہ جو ریویو میں اسی 13 ممبر بینچ نے اس ریویو کو سننا ہے، ان کی اپیل کو سننا ہے، تو جس کے لائکلی آؤٹ کم تو یہی ہے کہ یہ ریجیکٹ ہی ہوگی۔ تو بیسیکلی اگر دیکھیں کہ پی ایم ایل نون کافی اننروڈ ہے 2 طرح سے۔ ایک تو ریزرو سیٹ اپنی جگہ پہ، سیکنڈ جب سے عمران نے کہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ آرمی کے حوالے سے ایک جسے کہہ لیں نا اپنا ٹون کو سافٹ کیا ہے، ان کی باقی لیڈرشپ نے بھی، اور ایون سوشل میڈیا پہ بھی وہ جس طرح کا پہلے کرٹیسزم آ رہا تھا آن دا اسٹیبلشمنٹ وہ اب نہیں آ رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پریشان کر رہی ہیں اس کو پی ایم ایل نون کے رینکس کو۔ ان کا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں، جیسے ابھی آپ نے بات کیا ڈیل کو، اگر ہم یہ کہہ لیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ سارٹ آف سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ود پی ٹی آئی۔ جی 2018 والی ڈیل نہیں کہ میں ہی آ جاؤں گا، ڈیل کے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ جی نون کو تو یہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ پبلک میں بھی وہ نہیں ہے، کل الیکشن کروائیں، پہلے شاید 17 سیٹیں ملی تھی، اب آج کے دن میں وہ بھی نہ ملیں، یہ انہی کی اپنی اسسمنٹ ہے، میری نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہی ونربل پوزیشن میں آ جائیں گے۔ جن کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں بیچ چوراہے میں مروانا ظاہر ساری چیز کے اندر مجھے بتائیے پیپلز پارٹی کہاں پر ہے؟ دیکھیے بے نظیر بھٹو صاحبہ جس طرح کی جد و جہد سے آگے آئیں، ان کے والد صاحب کو پھانسی لگا دیا گیا، اور جس طریقے سے ان کی ہلاکت ہوئی تھی، تو یہ پیپلز پارٹی یہ لوگ کب سمجھیں گے؟ یہ کیوں کولیشن کے اندر؟ مجھے اس بات پر، مجھے پی ایم ایل این کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر ہے، کیونکہ اپنی وہ کہتے ہیں کہ ہم سمارٹ موو کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو الائن رکھا ہوا ہے ود پبلک ایز ویل، تو دوسری سائڈ سے وہ انہوں نے کیسے الائن کیا ہوا کر رہے ہیں ان دی گورنمنٹ۔ پہلے پنجاب کے اندر ان کی پریزنس تھی، اب کیسے ہے؟ اب وہ الائن انہوں نے اپنے آپ کو جہاں پہ کیا ہوا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے کہاں کیا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ تو الائنمنٹ نہیں ہے نا، وہ تو کولیشن ہے جی جی بالکل۔ آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں، ہمیں جوائن کیا ہے رمیز خان ایکسپریس ٹریبیون میں، انہوں نے خبر یہی بریک کی کہ جو پی ایم ایل نون ہے وہ ان کے رینکس جو ہیں وہ بری طرح سے اننروڈ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ کیا گیم کیا چل رہی ہے، تو کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سے یہ فردر وی پیکنگ دیٹ اسٹف فرام دیٹ نیوز ایز ویل۔ تو رمیز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رمیز صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو جی رمیز صاحب بتائیے گا، بڑی خبر آپ نے بریک کی۔
کہ نون لیگ کا پورا سارے سرکل جو ہیں اس ٹائم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آرمی کی اور پی ٹی آئی کی کوئی بات بن نہ جائے جو یہ چیزیں ایک دم سے سڈن جو ہے ٹویسٹ آف تھنگس دونوں کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیے کوائٹ آنیسٹلی پی ٹی آئی نے آج سے تقریباً 2.5 ہفتے پہلے بات کی اور رادر عمران خان صاحب بھی اس بات کو انہوں نے ایکسپریس کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ دیٹ از ٹرائنگ ٹو پٹ پی ٹی آئی اگینسٹ دی آرمی. لیکن وہ بات جو ہے اس کو اگر آپ پولیٹیکل کانٹیکسٹ پی ٹی آئی کا اس میں نکال دیں اور صرف نون آن اٹس اون اس کی اسٹریٹجی کو اس کے ریٹرک کو اس کے نیریٹو کو سمجھیں تو اب یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ پچھلے 8 مہینوں سے جب بھی یہ لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا ذرا معاملہ جو ہے سلجھاؤ کی طرف جا رہا ہے الجھن سے باہر نکل رہا ہے پی ایم ایل این کو بار بار وہ پھر یاد آتا تھا 9 مئی کو کیا ہوا اس آنے میں کیا ہوا وہ ابھی بھی یاد آ رہا ہے ابھی بھی یاد آ رہا ہے ڈیفینس منسٹر کی ہم بات کر رہے تھے وہ بھی مئی 9 کو ہی لے کے ایگزیکٹلی. اب ہوا یہ ہے کہ اب جب دوبارہ سے یہ بات ہوئی ہے تو دوبارہ سے انہوں نے مئی 9 کو جو ہے وہ نکالا ہے پٹاری سے نکالا ہے اور جھاڑ پہنچ کے ان کو یاد دلایا کہ جناب وہ مئی 9 کو کیا ہوا تھا. اب سمجھ یہ آ رہا تھا کہ جناب یہ پہلے تو لگا کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کا راگ الاپ رہے ہیں اب یہ سمجھ آنا شروع ہوا ہے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کا راگ نہیں الاپ رہے یہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا اور تب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو اب ہمیں بیچ چوراہے میں لا کے مروانا دینا. کیونکہ دیکھیے پی ایم ایل این جو ہے وہ پولیٹیکل کیپٹل اپنا لوز کر چکی ہے. یہ بات آئی پی پی کے لیڈر سے پوچھ لیں گے پیپلز پارٹی کے لیڈر سے پوچھ لیں ایون پی ایم ایل این کے لیڈرز اپنے بھی اس بات کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہو چکا ہے. پی ایم ایل این کا پولیٹیکل کیپٹل کو ریزیوم کرنے کے لیے ریگین کرنے کے لیے دی اونلی ون آپشن دے ہیو از ٹو پرفارم. وہ پرفارم وہ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کوئی فسکل روم نہیں ہے کوئی فکل روم نہیں ہے اور وہ فکل روم اس لیے نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے اس ملک کو اکنامک مزدار سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں شاید آپ ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگز فگر ورک تو امپروو کر رہے ہیں لیکن ایک عام آدمی کو آپ نے اتنا بری طرح سے ڈیوسٹیٹ کر دیا اتنا بری طرح سے برباد کر دیا کہ اس کے لیے دیز فگر ورکس ہیو بیکم ارریلیونٹ. جب آپ نے اس کو ویسے ہی مار دیا فائنینشلی تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ انفلیشن ریٹ کہاں کھڑا ہے آپ کا اگر آپ بی پی ایس پوائنٹ کے اوپر 100 پوائنٹس آپ کم کر رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی وہ اس کے تو بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے ہیں. اب کمنگ بیک ٹو دا پولیٹیکل ارینا اور پولیٹیکل ارینا میں جو یہ چیزیں ساری کی ساری انفولڈ ہوئی ہیں اس کے اندر یہ جو پی ایم ایل این کی پریشانی ہے دس از ناٹ وداؤٹ ریزن کیونکہ دیکھیے 2 چیزیں اس وقت مارکیٹ میں چل رہی تھی اور اس چیز کی جو بازگشت ہے یہ کہیں اور سے نہیں ہے پی ایم ایل این کے اپنے سرکل سے سننے کو مل رہی تھی. ایک تو وہ کہ جناب کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا سین کچھ نہ کچھ بات چیت چل رہی ہے اور وہ اس بات کو ہمیشہ یہ کہہ کر فلانٹ کیا کرتے تھے یہ کہہ کر مارکیٹ میں لایا کرتے تھے کہ بھائی جان عمران خان تو ترلے کر رہے ہیں لوگوں کے عمران خان تو از آن ہز نیز کہ کہتا ہے بھائی جان میں بس مجھے حکومت دے دو اور مان لو اور یہ کر لو وہ کر لو. لیکن اب جب واقعی ایسا لگا کہ جناب دونوں سائڈ کہیں بیٹھنے کی طرف آ رہی ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے کیونکہ عمران خان از نون فار اسٹبلنس اور وہ کہیں نہ کہیں اپنی اسٹبلنس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لیٹ گو کر رہا ہے ان واٹ ایور از ریزنز آر لیکن وہ اپنی جو اپنی ایک اصول پسندی کہہ لیں یا اپنا ایک پوزیشن جو ہے اس سے بچ کر رہا ہے تو اس سے پی ایم ایل این کو بہت پریشانی ہے. وہ پریشانی اس لیے کہ پہلے تو عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے اس کی پارٹی بچی کچھ پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے ایک نیریٹو کے طور پہ چیز لے کر آ رہے تھے لیکن اگر واقعی دونوں سائڈ جو ہے اس پہ اگری کر جاتی ہیں کہ جناب کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت ٹیمپریچر ڈی ایسکیلیٹ کر دیا جائے تو شاید پی ٹی آئی کو حکومت تو شاید تو نہیں لیکن میں تو اس بات کو مجھے لگتا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی. لیکن وہ جو تیسری آپشن ہے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ اپ کی اور پی ایم ایل این کی ڈسپینسبلٹی کی وہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتی ہے. پی ایم ایل این پھر ڈسپینسبل نہیں رہتی ہے وہ اس وجہ سے کہ دیکھیے آپشن بی پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہے آپشن سی محسن نقوی صاحب آل ان آل وہ بھی کھڑے ہیں وہ پتا ہے وہ جیک آف بلکہ ماسٹر آف آل ٹریڈز ہیں جب تک ان کے سر پہ سایہ ہے بزرگوں کا تب تک وہ ماسٹر آل ٹریڈز رہیں گے تو وہ بھی ہیں ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی آپشن کے تھرو اویلیبل ہے آپ کے پاس. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی آپشن اویلیبل ہے تو اسٹاپ کیپ ارینجمنٹس تو ملٹیپل ہیں. اگر آپ کے پاس پی ٹی اے کی اپوزیشن نکل آتی ہے تو پھر آپ کے پاس اسٹاپ کیپ ارینجمنٹس آ جاتے ہیں وچ مینس کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ونریبلٹی کے اندر وہ جو کم بیک سوچ رہی ہے کہ جناب ہم ایک لانگ ٹرم گیم کھیلیں گے اور کم بیک کریں گے وہ کم بیک کا چانس اس کے بعد ختم ہو جائے گا. رمیش صاحب یہ بتائیے گا نا کہ آج کم از کم 4 سے 5 منسٹرز کہہ رہے ہیں یا کیبنٹ ممبر آف ان دا سینٹر ایز ویل ان پنجاب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آرمی جو ہے اپنا نمائندہ مقرر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹو ٹاک ود دا پی ٹی آئی کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ آرمی اپنا نمائندہ مقرر کرے. تو یہ سارے سیلف اپوائنٹڈ اسپوکس پرسن آف دا آرمی جو منسٹرز ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی اس طرح نہ اس سے بات ہوگی نہ ہی اس کی کوئی بات سنی جائے گی تو عمران کی ساری خواہشات جو ہیں اس کے دل میں ہی رہ جائیں گی. تو یہ مجھے بتائیں کہ اتنے زیادہ منسٹر جو ہیں یہ فوری طور پہ اتنے ریئیکٹیو کیوں ہوئے ہیں؟
اس چیز کو لے دیکھیے کے؟ میرا خیال میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ایک لطیفہ پہلے بھی سنایا تھا, دوبارہ بھی سنا دیتا ہوں کہ وہ اسکول میں 2 بچوں کی مثال ہے کہ ایک ٹھنی کے اوپر پیر رکھ کے کھڑا, دوسرے کی ٹھنی گمی ہوئی ہے, تو لیٹ تو دونوں ہی ہو رہے ہیں. آپ کو عمران خان کو اگر وہ ٹھنی نکالنی ہے تو ایک اور صاحب کو پیر ہٹانا پڑے گا وہاں سے. پھنسے تو دونوں بلائنڈ ڈالے کے اندر ہیں, دونوں کو ایک ریٹریٹ چاہیے ہے, اس سے آگے راستہ دونوں کے لیے نہیں ہے. اسی لیے آپ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اونلی عمران خان who requires a way out, تو that's a wrong perception. It is them who also require a way out. وہ لوگ بھی اس بند گلی سے آگے نہیں جا سکتے, ان کو بھی کہیں نہ کہیں ان کو ایک چور رستے سے باہر نکل کے اپنی چیزوں کو ریفریش کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو ایک امیج جو ہے اس کی ری بلڈنگ کرنی پڑے گی, اور اس بند گلی میں رہ کے تو امیج کی ری بلڈنگ نہیں ہو سکتی ہے. تو ٹو سے کہ جناب ان کو ضرورت نہیں ہے اور وہ نہیں کریں گے, یہ اس طرح کی حالت شریعہ ہم نے ماضی میں بہت دیکھی ہے, اور وہ سائڈ بھی پوزیشن بدلتے دیر نہیں لگاتی, وہ لوگ بھی اپنے گھوڑے بدلتے دیر نہیں لگاتے, مڈ اسٹریم گھوڑے وہ لوگ بھی بدل لیتے ہیں. رائٹ. رمیش, تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیوبل ان پٹ. جی شہربانو صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ اس پہ تو ہم نے کافی بات بڑی کر لی, انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی ہے ویسے. بالکل کمنٹ کرتے ہیں آپ بھی. پھر اس میں ہم نے ہانیہ کے اوپر, اسماعیل ہانیہ کے اوپر جی آخری ہمارے پاس نہیں, 4-5 میرے خیال میں منٹ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت مفصل طریقے سے کی ہے, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ واقعی آگے آ رہے ہیں, جو کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پروگرام کے نئے بات پہلے بھی یہ کہی تھی کہ عمران خان ایک اوپر کی پوزیشن پر تھے, تو انہوں نے ڈیفینیٹلی آنا تو ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بات نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے ایک دیکھیے, ہم سب نے ان پولیٹیکل پارٹیز نے ایک چیز کو ریلائز کر لیا ہے کہ یہ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں اسٹیبلشمنٹ, اور یہ کہیں جانے نہیں والی, تو ظاہری طور پہ ان سے بات تو کرنی ہے نا. تو ظاہر ہے ان کو میں نے دیکھ لینا پولیٹیکل, بڑی پولیٹیکل پارٹیز چاہے پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل, نون ہے, پی پی پی, دے آر دا ریئلٹیز. ریالٹی ہے جی. ہاں جی, اسی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی ریئلٹی دیکھیے ہے, دونوں کو ایک دوسرے کا وجود ماننا پڑے گا. جو تھی, جو کہ آپ نے دیکھیں کتنے ڈیکیڈز وہ اندر رہی ہیں, اس کے بعد ریالٹی یہ تھی کہ ان کو وہ نیگوشیٹ کر کے آرمی کے آگے وہ جھکی ہیں. اب یہ ریالٹی ہے میانمار کی جی جو پرائم منسٹر تھے. جی. آخر پہ مجھے بتاتے چلیے کہ جو اسماعیل ہانیہ ہیں, حماس کے ٹاپ لیڈر, اسیسینیٹ ہوئے تہران میں, اور جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے ان کے کمرے میں 2 ماہ سے پہلے بوم لگا دیا تھا. کس نے لگایا تھا؟ سارے اشارے ایک طرف ہی جاتے ہیں, اور جیسے ہی وہ اس میں آ کے ٹھہرے ہیں تو وہ ایکسپلوڈ کر گیا, اینڈ ہی لاسٹ ہز لائف. قطر میں بھی ان کا نماز جنازہ ہوا, تہران میں بھی ہوا, قطر میں غائبانہ ہوا, اینڈ پیپل پلیجنگ ٹو ٹیک ریونج. مجھے یہ بتائیں کہ یہ وار ایسکلیٹ کرنے تو نہیں جا رہی, بڑھنے تو نہیں جا رہی؟ ہمارے ریجن کی آپ بات کر رہے ہیں, دیٹ از مڈل ایسٹ اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ. ایسکلیشن تو جس طریقے سے ہم ایسکلیشن کو سمجھتے ہیں, شاید اس طریقے سے آل آؤٹ, یا پھر آپ کے جو کہ کلاسک ڈیفینیشن ہے ویجنگ وار, شاید وہ ویسے نہ ہو, لیکن جنگ تو ہے, مڈل ایسٹ حالت جنگ میں تو ہے, اور کئی ڈیکیڈ سے ہے. یمن کیا آپ حال دیکھ لیجئے, سعودیز کے درمیان پچھلے 6 سال سے چل رہی ہے, ابھی کائنڈ آف سیز فائر ہے, لیکن مکمل نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ لیبنان میں دیکھ لیجئے, آپ عراق کے اندر دیکھ لیں, آپ سیریا میں دیکھ لیں, تو حالت جنگ تو وہاں پر ہے. اس سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایران سامنے آ جائے گا اور علل اعلانیہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اب جنگ ڈکلیئر کرنی ہے, تو وہ ذرا مجھے تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے, کیونکہ جس طرح ہم ایران کو سمجھتے ہیں, ایران اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ایک تو ان کے جی آپ دیکھیں یکے بعد دیگرے ان کے سائنٹسٹ اسیسنیٹ ہوتے رہے ہیں, ان کے وہ مرتے رہے ہیں, جی ان کے ان کا جب صدر بھی وہ بھی جب جہاں بحق ہوئے ہیں رحسانی صاحب, تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹرکی, ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ ان کی ڈیڈ باڈی وہاں سے لا سکیں, ان کو ٹرکی کی ہیلپ درکار تھی. تو ہم ایران کی ایک خوبی یہ ہے, ہتھیار وہ چاہ رہے تھے کہ وہ بنائیں جو کہ ان کے اوپر یہ ساری سینکشنز عائد ہوتی ہیں. ایران کی خوبی یہ ہے کہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں, اور وہ علل اعلانیہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ حزب اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کو اس بارے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ہم اس وقت حق کا ساتھ دے رہے ہیں. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو مسلم امہ ہے وہ کہاں ہے, وہ کیوں نہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی مسلم امہ ویک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے زیادہ بات کی تو جس سے کہہ لیں کہ
ہمارے اوپر بھی مشکل ٹائم نہ آ جائے جس طرح کا غزہ کے اوپر آیا ہوا ہے, غازنس کے اوپر آیا ہوا ہے. مشکل ٹائم, اچھا تو پھر مسلم امہ کا لفظ تو پھر ان کے اوپر استعمال نہیں ہوتا. میں یہ تو نہیں 5 کہتی. کنٹریز ہیں لیکن آپ کے سامنے ہی ہے. اور مجھے بتائیں کہ اب حماس اس سے ویک ہو جائے گی؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. دیکھیے ایک تو اگر ہم حماس کا موازنہ اسرائیل کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حماس بہت اسٹرانگ ہے, کیونکہ اسرائیل تو دنیا کی اس وقت پاور ہے اور ساری پاورفل جو کنٹریز ہیں اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو مینس کہ یہ ریزسٹنس کی موومنٹ جو ہے اس میں مزید جی آپ حماس کا جو دوسرا ونگ ہے جس کو ہم قاسم بریگیڈ کہتے ہیں, آپ اگر ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ایک شہید چلا گیا ہے, اور یہ جو شہید ہے یہ جاوید ہے, زندہ و جاوید ہے, کیونکہ شہید جو ہیں وہ جاں بحق نہیں ہوتے. اور یہ کہ یہ ایک گئے ہیں, ابھی ہزاروں اور لاکھوں اور ہیں. جی جی اس کے بعد لے کے چلیں گے اسی موومنٹ کو آگے. ناظرین ٹائم ختم ہو گیا, کل دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. ٹل دین اللہ حافظ, اسٹے بلیسڈ.